हेलो, कौन साहब बोल रहे हैं? कौन हस्ती हैं? मोहम्मद तुफैल शमसी इस्माइली। अरे माशाल्लाह, शायर हिंदुस्तान, मुनाजिरे मुनाजिरे अहले सुन्नत। सब फरमाओ साहब, क्या हुक्म है? आप कैसे हैं? अल्लाह करम है, आप तो हुक्म फरमाया करो। सुलह कुल्ली हो गए कि नहीं लोग बाग? 4 अगस्त को मैं सुलह कुल्ली हो गए लोग मैं बाग? मैं आज आपसे एक मौजू पे बात करना चाहता हूँ कौन से मौजूद पे? और उसी मौजू पे बात होगी, कहीं इधर उधर भागिएगा नहीं, इधर उधर नहीं होगा इंशाल्लाह। इसलिए कि आप जो है देवबंदियत की दलाली कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, हाँ, अस्तगफिरुल्लाह, नहीं, आप देवबंदियों के दलाल हो गए हैं। मेरी बात सुनिए, तुम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। तो आप सुन लीजिए मेरी बात को। मैं ये कहता हूँ, आपकी एक रिकॉर्डिंग में सुन रहा था कौन सी? कि हिफ्जुल ईमान की इबारत से अशरफ अली थानवी ने रुजू कर लिया है, तौबा कर लिया है, समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, तो वो जरा सा रुजूनामा आप मुझे दिखा देते, भेज देते कुछ किसी तरीके से। इसी चलो पे बात होगी, इससे हट करके कोई बात मत करिएगा। और कुछ बात करो ना। ये तो इन लोगों की मुल्ला वालों की बातें अपन क्या करना है? तो अब ये अपन ने कोई ठेका थोड़ी तो लेगा थानवी साहब का या आप हजरत का या इसका उनका के कुछ भी लिख के चले जाओ। हम तो देवबंदियत की दलाली कर रहे हम हैं, उनकी उसकी दलाली इबारत। करें, वकालत करें, क्यों करें? जो गलत तो गलत मानते हैं, खत्म जबरदस्त बात। अजीब आदमी। आप कह रहे हैं कि अशरफ अली थानवी साहब ने रुजू कर लिया, हाँ, आप ही गलत बोल रहे थी हैं। ना, इबारत गलत थी, उसे रुजू किया उन्होंने, तौबा तो किया। जब कहाँ उनको आला कहाँ हजरत ने कहा था कि हम कहाँ उनको काफिर नहीं किए थे इस्माइल दहलवी को, कि उन्होंने तौबा कर ली थी। इस्माइल दहलवी उसकी भी की तो कितनी मौजू बातें थी, एक मौजू दो आप थोड़ी थी, फिर बहुत अभी सारी थी। अभी मैंने कहा कि मौजू से मत हटिएगा, मौजू से हट गए। उसी के हम अंदर बात तो है कर ना। रहे हैं हम बात कर रहे हैं हिफ्जुल ईमान पे, आप बात कर रहे हैं क्या नाम है इस्माइल दहलवी पे। उसी के बीच में जिम्न में तो आएगा ना ये मिसाल। फिर वही बात मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ हिफ्जुल ईमान पे, तुम बात कर रहे हो क्या नाम है इस्माइल दहलवी पे। मैंने हिजबुल ईमान में बात यह है कि अशरफ अली थानवी ने कहाँ रुजू किया, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। रुजूनामा दिखा दीजिए वो तो देवबंदियों रुजूनामा से में बोला जाए ना नहीं, कि मैं भाई ऐसा है कि तुम अपने मौलवियों की तावील बिला वजह करते हो, हाँ तुम्हारे सही मौलवी बात ने है, तो ये सही तौबा कह कर रहे लिया है, वो हैं, ये सही, दिखाया जाए। ये तो कायदे की बात है, सही है। उनको हाँ दिखाया तो जाए रुजू कर लिया, क्यों तावील कर रहा हो बिला वजह उनकी बात तो में? हाँ तो ये तो देवबंदी भी अरे बहुत जो है मक्कारी सुअर करते से। हैं, उनमें भी मक्कारी करते हैं साहब, क्या किया तो जाए, बड़ा जाहिर सी परेशान बात है। है, वो तो उनको आज तक जो इबारत नहीं दिखी रुजू अरे वाली, बड़ी तो कम से मक्कारी है, कम इनमें भी बड़ी बड़ी मक्कारी है। बिला वजह सिरात मुस्तकीम की तावीलें करते हैं, ख्याल वाली इबारत की क्यों कर रहे हो? मैं क्या ठेका ले रखा? मैं सिराते मुस्तकीम पे कोई बात ही नहीं, मैं हिफ्जुल ईमान की इबारत पे बात मैं कर रहा वही हूँ तो ना। कह रहा हूँ कि बिला वजह क्यों तावील कर रहे हैं सिरात वो तो उसकी हिफ्जुल भाई ईमान की? तो अब उनको नहीं पता है ना कि उनके मौलवी अशरफ अली थानवी ने जो है तौबा कर लिया है, वो तो आपको पता है, इसीलिए तो मैंने आपसे बात किया है ना। हाँ तो मंजूर उनको नहीं पता है, उनको नहीं पता है तो कहाँ तौबा किया है, जरा सा वो तौबा नामा बता दे, क्या है तौबा नामे में, जरा सा बताएं कि भाई वो इबारत जो है कुफरिया थी, मैं उससे रुजू करता हूँ, तौबा करता हूँ। कहाँ क्या इबारत है, जरा बताइए। वो इबारत तो उन्होंने ये कहा था हाँ कि जिस तरह का मकसद आला हज़रत समझ रहे हैं, ऐसे शख्स को तो मैं भी काफिर मानता हूँ। कहा अच्छा कि अच्छा मेरी ये नीयत नहीं है। अच्छा कहा अच्छा ऐसे शख्स को मैं भी काफिर मानता हूँ जिस हिसाब से मुझे समझ रहे हैं। तो कहा कि मगर मेरी यहाँ नीयत नहीं है। जैसे हो गई कुरान बात में आपकी। अल्लाह फरमाता है ना, मन कफर बिल्लाह मिन बाद ईमानिही इल्ला मन उकरेहा। जिसने हम्म कुफ्र किया अल्लाह के साथ में हम्म ईमान लाने के बाद, अल्लाह फरमाता हम्म है इल्ला मन उकरेहा, मगर ये कि कराहियत है, वह कल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, मगर हम्म उसका दिल ईमान से मुतमइन है, लेकिन जबान पे कुफर हम्म है कि नहीं? कुरान से साबित किया मैंने। हो गई बात। हाँ अब मैं बोलूं। हाँ बोलिए। हाँ, तो अशरफ अली थानवी साहब ने तो यहाँ झूठ बोला है ना कि मेरी ये नीयत नहीं थी, जब उसमें ये लिखा है कि ऐसा इल्म तो जैदो अम्र बल्कि हर सबियो मजनून, यहाँ तक कि अस्तगफिरुल्लाह, जमी हैवानात तो बहाइम के लिए भी हासिल है। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा तो आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे, बताओ। तो ये अगर फिर उसके बाद जो है बसतुल बनान अस्तगफिरुल्लाह में पढ़ना जो पड़ेगा। बसतुल बनान में जो वो तावील कर रहे हैं अपनी इबारत की, तो अस्तगफिरुल्लाह, तो वो तो झूठ बोल रहा है ना। नियत से क्या मतलब है, जो जहां सरीह कुफ्र है, जहां सराहत के साथ बात मौजूद है कि भाई आप पढ़ते आइए, फिर ये कि आपकी जाते मुकद्दसा पर, आपसे मुराद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्मे गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल जैद सही हो तो दरियाफ्त तलब अम्र यह है कि इससे बाज़ उलूम गैबिया मुराद है या कुल गैब। अब इसमें जो है कुल की जो है नफी करते हुए कहा कि अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर की ही क्या तखसीस है, यानी हुजूर की कोई खासियत नहीं है, बाज़ उलूम गैबिया में भी हुजूर की भी कोई खासियत नहीं है। ऐसा इल्म तो जैदो अम्र बल्कि हर सबियो मजनून
یہاں تک کہ جمیع و حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. ان چیزوں کو معاذ اللہ استغفر اللہ. بار بار تو جب میں نقل کفر نباشت تو اب اتنی نقل کفر باشد ہوتا ہے. نہیں نقل کفر نباشت سنو، میرا اشتہاد ہے نقل کفر نباشت جو تم کہہ رہا صحیح ہے، مگر اب آگے سنو، نقل کفر بکثرت بلا ضرورت کفر باشد. نقل کفر بکثرت بلا ضرورت یہ بلا ضرورت نہیں ہے، بلا ضرورت نہیں ہے. میں آپ سے جب اس کی عبارت کی تائید کر رہے ہیں جب اس کو نقل کر کے بتاؤ آپ، تو جب آپ استغفر اللہ، جب آپ اس عبارت پہ استغفر اللہ آپ کا ایمان جھنجھوڑ رہا ہے تو پھر آپ کو تو یہ نہیں کہنا چاہیے نا کہ اشرف علی تھانوی نے جو ہے اس عبارت سے جو ہے رجوع کر لیا، اور بسط البنان میں جو اس نے بات لکھی ہے تو وہ تو جھوٹ بولا ہے، اس نے تو سری جھوٹ بولا نا. اب اس سے بڑھ کر کے جھوٹ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ خود بتاؤ. چشتی رسول اللہ میں تائید فاضل بریلوی نے بھی کی ہے. پھر موضوع میں نے کہا ایک ہی موضوع پہ رہ کر کے بات کریں گے. نہیں تو وہ اس میں آگی نا ضمن میں سید میر عبد الواحد علیہ نے بھی سب صناب نے اسی کو لکھا ہے. یہ حضرت آزمانا چاہ رہے تھے چشتی رسول اللہ کے الوا کا، یہی تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ حضرت آزمانا، دونوں نے لکھا ہے. اب بتائیے آپ جائیں گے کہاں؟ اہل حدیث کا کیا جواب دو گے؟ مگر میں کہتا ہوں کہ حضرت نے ایسا کہلوایا ہے کہ نہیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنہ ینصر بنور اللہ، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ان سب موضوع پہ 1000 دلائل 1000 جواب ہے. میں ان سب موضوع پہ نہیں بات کرتا. میں نے آپ کو جب فون کیا کہ بھائی نہیں یہ بات ضمناً بھی نہیں آئے گی نا. پہلے اس بات پہ بتائیے کہ جب یہاں پہ صریح کفر، کسی نے یہ کہا کہ ملا اطہر ایک بات بتاؤں آپ کو، سن لو. آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ادھر سے بھاگتے ہو ادھر جاتے ہو، ادھر سے بھاگتے ہو ادھر جاتے ہو. آپ ایک حفظ الایمان کی عبارت کو آپ ان کے وکالت کر رہے ہیں، ان کی کیا نام ہے دلالی کر رہے ہیں. میں نے وکالت کری کیا؟ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جو ہے وہ رجوع کر لیا ہے، توبہ کر لیا ہے، میں آپ کو بھیجوں گا. تو وہ پھر وہ رجوع نامہ وہ تو بتا رہے ہو کہ دلالی کرتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، تعویل یہ مردود ہیں. جب رجوع کر لیا تو کیوں دلالی کر رہا ہو، کیوں تعویلیں کر رہا ہو؟ نہیں تو آپ جب یہ بتاؤ کہ جو وہ بات بتا رہے ہو کہ بسط البنان میں وہ بات لکھی ہے کہ میری نیت ایسی نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، دماغ نہیں، وہ اسے کہہ رہا ہے. لیکن اس عبارت وہ جھوٹ بول رہا ہے نا بسط البنان میں کہ تم نے اتنی صاف بات لکھی اور کہہ رہے ہو نیت نہیں ہے. تو اس سے امت جو ہے کہاں جائے گی؟ امت کو تو تم نے ایک شوشہ دے دیا. معاذ اللہ استغفر اللہ کے نبی کا علم جو ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ جتنے بھی مثالیں رذیل چیزوں سے دی ہے ویسے ہی ہے. تو جب غلطی ہو گئی مثال تو غلطی ہو گئی تو وہ تو یہ کہتا نا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے لکھنے میں، میں اس سے رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اس عبارت کو جو ہے میں نکال دوں گا. وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میری نیت ہی نہیں تھی. وہ تو اوپر مطلب اپنے اوپر یہ اپنے بچاؤ میں وہ بات لکھ رہا ہے کہ نہیں وہ سمجھا نہیں احمد رضا صاحب نے، وہ تو میری نیت ہی نہیں تھی. وہ تو غلطی کہتا نا کہ میری غلطی ہو گئی. بھائی جیسے مجھ سے اگر جیسے مثال کے طور پہ اب اگر کسی نے کہا مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں، میں تو اظہری میاں پہ ناز ہے جو شریف نہیں گیا. میں نے کہا ان سب باتوں پہ اگر والوں سے نماز جنازہ نہیں پڑھ پائی اظہری میاں کی، ان سب باتوں پہ میں نے کہا نا کہ ادھر ادھر کی باتوں پہ میں نہیں جانا چاہتا. کیوں جو حضرت علی کے جبے پر ناز نہ کرے؟ نہیں میں نے کہا نا کہ چونکہ آپ جو ہے جب دیوبندیت کی دلالی اور وکالت کرتے ہیں تو پھر آپ کہہ رہا مجھے حضرت علی جبے پر ناز نہیں، وہ صحیح ہے. یہ موضوع نہیں ہے نا، یہ موضوع ہی نہیں ہے. اس موضوع پہ جب بات کریں گے انشاءاللہ. موضوع میں نہیں آگا کچھ بھی کرے، یہ موضوع ہی نہیں ہے نا. موضوع تو حفظ الایمان پہ جب آپ بچاؤ کر رہے ہو کہ اشرف علی تھانوی نے رجوع کر لیا، توبہ کر لیا. کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نہ لینے پاکے حضور، تو پھر کہیں گے کہ اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، علامہ حسن کیا کہہ رہے ہیں، چونکہ علامہ حسن نے کہا سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کیا کہہ رہے ہیں. یہ موضوع نہیں ہے. ان سب چیزوں پہ میں جواب دے چکا ہوں. یہ موضوع نہیں ہے. میرا موضوع ہے ابھی حفظ الایمان. اس پہ اطمینان سے بات کر لیں گے. اس پہ آپ ہی موضوع لے کر کے آئیے گا، میں آپ کو جواب دے دوں گا. میرا یہ موضوع نہیں، موضوع ہے حفظ الایمان. تو حفظ الایمان میں جو اشرف علی تھانوی نے رذیل چیزوں سے حضور کے علم غیب کو تشبیہ دیا ہے، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ. تو یہ بتائیے کہ وہ کفر کیا ہے، صریح کفر کیا ہے. آپ بھی استغفر اللہ پڑھ رہے ہو، اور اس کے بعد وہاں بسط البنان میں بعد ایمان ہی اللہ نے فرمایا جیسے کفر کیا ایمان لانے کے بعد
مگر یہ کہ وہ قلب مطمئن بالایمان، اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے، زبان پہ کفر ہے لیکن دل میں نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارمدار نیت پر ہے۔ ارے صریح کفر میں بھی یہ صریح کفر ہے نا، یہ صریح یہ کفر التزامی، ارے کفر لزومی اور التزام کا مسئلہ آپ جانتے ہو؟ آپ کو معلوم ہوگا حضرت حسین اچھا لزوم اور التزام جانتے ہو آپ؟ لزوم ہے، التزام ہے اور تو یہاں التزام پایا جا رہا ہے کہ لزوم پایا جا رہا ہے؟ آپ التزام کو لزوم پہ فٹ کر رہے ہو یار۔ کیا ہے التزام تھوڑی کیا ہے، کیسے نہیں التزام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ ایمان میں لزوم ہے کہ التزام ہے؟ وہاں پر بریلوی نے کہا تقویت الایمان، تقویت الایمان کا موضوع نہیں ہے، لیکن تقویت الایمان کا موضوع جو ہے لزوم کفر پہ ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کیا کہا تھا کہ ہم، لیکن یہاں التزام ہے، یہاں التزام پایا جا رہا ہے، بالکل اس کی عبارت کو بتا دیا گیا کہ اس میں کفر ہو گیا، اس کے بعد بھی وہ آپ بسط البنان میں جو آپ دیکھ رہے ہو اسی بات التزام ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بسط البنان میں خود تھانوی نے اس بات کو لکھی ہے کہ میری نیت ہی نہیں ہے، مولانا احمد رضا نے غلط سمجھا ہے۔ تو جب کیا نام ہے ساری چیزوں کی وضاحت کے بعد جب وہ اس بات پہ ڈھٹائی کرتا رہا تو اسی کو تو التزام کہتے ہیں۔ لزوم تو یہ کہتے ہیں، لزوم تو یہ کہتے ہیں کہ جو قائل ہے، قائل تک وہ بات جو ہے اس کو ایک بار انہوں نے کہتے ہیں کہ مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں، التزام نہیں کرتے، آگے ادھر ادھر بھاگ کر کے یہ موضوع ہی نہیں ہے نا یار۔ میں بار بار یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا موضوع اگر ہوتا تو میں اس پہ جواب دیتا۔ آپ تو اشرف علی تھانوی کی عبارت کو جو ہے آپ بتا رہے ہو کہ وہ رجوع کر لیا ہے، تو رجوع نامہ سلسلے سے خلافت یہ جھوٹ ہے کہ نہیں؟ بھائی یار بلا وجہ کی بات، یہ موضوع کہاں ہے؟ یہ موضوع اگر موضوع ہوتا اس موضوع پہ میں جواب دیتا، لیکن یہ موضوع نہیں، میں نے تو پہلے ہی آپ سے موضوع طے کر لیا ہے۔ شجرہ آپ کیسے پڑھو گے؟ اس حوالے سے جب آپ اس موضوع پہ بات کرو گے تو انشاءاللہ میں آپ کو دندہ شکن جواب دوں گا، لیکن یہ موضوع نہیں ہے۔ سلسلے کا بھی جواب دے دو گے آپ؟ میں کیا کر رہا ہوں کہ اس موضوع پہ میں آپ کو دندہ شکن جواب دوں گا، اس کا کیا جواب دو گے؟ لیکن یہاں یہ موضوع ہے حفظ الایمان کی عبارت پہ جو آپ لوگوں دیوبندیت کی دلالی کر رہے ہو۔ ارے آپ جو کہہ رہے ہو دیوبندیت کی دلالی کر رہے ہو کہ اشرف علی تھانوی نے جو ہے رجوع کر لیا ہے، امت میں فتنہ کیوں پھیلا رہے ہو؟ الفتنۃ اشد من القتل، نہیں یہ تو ہوتا ہے جو کالا خطاب کرتا ہے، الفتنۃ اشد من القتل۔ عبد المصطفیٰ صاحب رضوی نے بھی یہی کہا، اور پھر وہی بات الفتنۃ اشد من القتل۔ تو یہ فتنہ ہو جائے گا، حق بات بتانا نہیں۔ ابھی جو اشرف علی تھانوی کی عبارت پہ جو آپ کہہ رہے ہو یہ فتنہ نہیں ہوگا کہ اب جو دنیا سے، ارے یار یہ موضوع نہیں ہے نا، اس پہ تو تم فتنہ برپا کر رہے ہو، یہ موضوع نہیں ہے نا۔ اسے مانو، حفظ الایمان کو مانو، مت مانو مت پڑھو، کون کہہ رہا پڑھو؟ تو حفظ الایمان کی عبارت کفریہ ہے کہ نہیں ہے؟ آل انڈیا میں ایک بھی پوری حفظ الایمان کی عبارت کفریہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تو غلط ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن جو غلط نہیں، کفریہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے سنو تو صحیح، آل انڈیا میں ارے کفر ہے کہ نہیں ہے؟ حفظ الایمان جواب دو نا یار، ادھر ادھر کیوں گھوم رہے ہو؟ کفر ہے کہ نہیں اس عبارت میں؟ کوئی بھی پڑھ کے اگر بتاتا ہوں، دیوبندیت کی دلالی کر رہے ہو، ملا تر قبر میں جانے والے ہو، قبر کے خوفناک جو ہے منظر سے ذرا سا ڈرو۔ قبر میں جب نکیرین آئیں گے سوال پوچھنے کے لیے، جب ہمارے آقا موجود ہوں گے قبر میں تو اس وقت سے ڈرو۔ ان کے بیٹے نے نقل کیا کہ انبیاء کرام کیا تم جواب دو گے سرکار کے سامنے؟ ان کی ساتھ شاباشی کرتے ہیں، اس کی کیسے تعویل؟ یہ موضوع ہے، یہ موضوع ہے، مطلب آپ لوگ لپیٹے میں نہیں آؤ، بس آپ لپیٹے۔ جب ہم سے ان سب موضوع پہ سوال کرو گے، فون کرو گے تو میں اس کا جواب دوں گا۔ آپ جب کسی کو لپیٹو گے تو وہ بھی تو آپ کو لپیٹے گا۔ والے موضوع پر بھی جواب دوں گا، میں بول تو رہا ہوں، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ حفظ الایمان کی عبارت کفریہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو لکھا انبیاء کرام کی قبروں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہی بات یار، انبیاء کرام کی قبروں میں میں کیا بول رہا ہوں؟ ان سب ساری باتوں پہ میں جواب دوں گا، میں کیا بول رہا ہوں؟ نقل کیوں کیا صاحب ایسی بات؟ اشرف علی تھانوی کی عبارت کفریہ ہے کہ نہیں ہے؟ کل انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ یا کل انبیاء کا، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے سامعین کرام آپ دیکھ لیجئے، ملا اطہر سے جس موضوع پہ مجھے بات کرنا تھی اس نے جواب نہیں دیا، اس کے پاس جواب ہے ہی نہیں ہے۔ وکیل نہیں ہوں میں، یہ جب وکیل نہیں ہو تو کفر کا فتویٰ دو ان کا، نہ دیوبند والوں کا، نہ بریلی والوں کا۔ آپ نہیں وکیل، ٹھیک ہے وکیل نہیں ہو تو آپ کہو کہ کفر عبارت کفریہ ہے، بولو۔ نواز ارے بولو نا عبارت کفریہ ہے۔ اب جب تم نے استغفر اللہ معاذ اللہ پڑھا، کفریہ کہنے میں جو ہے گھبرا رہے ہو۔ وہ جو مفتی غلام محمد ناگپوری پر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے، وہی بات ہے یار، یہاں کہاں سے کہاں بھاگ رہے ہو؟ میں نے کہا نا، میں نے کہا ایسا پھانس لگاؤں گا، تم ادھر جاؤ گے ادھر جاؤ گے، اس دربار اس دربار، یہی تمہاری عادت ہے، اس سے زیادہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ غلام محمد ناگپوری پر کس نے فتویٰ لگایا؟ کبھی تم مفتی غلام محمد صاحب کے پاس جاؤ گے، کبھی حضور طاہر شریعہ کے پاس جاؤ گے، کبھی حضور گلزار ملت کے پاس جاؤ گے، کبھی بدایوں دوڑ کر کے جاؤ گے،
گے, کبھی جو ہے کیا نام ہے دعوت اسلامی والوں سے بھیک مانگنے جاؤ گے. تم ایک موضوع پہ تو تم ٹک کر کے بات ہی نہیں کر سکتے ہو نا. کبھی شباشی والے موضوع پہ آؤ گے, کبھی میں تم سے بولا ہوں کہ حفظ الایمان کی عبارت پہ جو تم نے دلیل دی ہے کہ اشرف علی تھانوی نے رجوع کر لیا, تو وہ کہاں ہے رجوع نامہ؟ تو تم نے پیش کیا کہ اس میں کہا ہے اشرف علی تھانوی نے کہ جو عبارت ہم نے لکھی تھی ہماری نیت یہ نہیں تھی. تم نے یہ بات بولی ہے نا. تو جب تم نے یہ بات بولی ہے تو وہ تو جھوٹ بول رہا ہے اشرف علی تھانوی. اور جب میں وہ عبارت جو اس کی بے نہیں پہ لفظ ہی عبارت میں پڑھ رہا ہوں تو تم خود ہی استغفر اللہ پڑھ رہے ہو. اور جب عبارت کو کفریہ کہلوا رہا ہوں تو تم کہہ نہیں رہے ہو. تو کیا دیوبندیت سے تم کو دلالی کرنے کا پیسہ ملا ہے؟ فتنہ پھیلانے کا پیسہ ملا ہے ملا طاہر؟ بتاؤ, فتنہ پھیلانے کا پیسہ ملا ہے دیوبندیوں سے؟ کو کائے کا پیسہ ملا جو پھر اب آگئے منانی میاں کے پاس, پھر آگئے منانی میاں کے پاس. تم کہاں کہاں کس کس دربار میں جاؤ گے بھیک مانگنے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے؟ فتنہ چھوڑ دو, فتنہ چھوڑ دو, فتنہ چھوڑ دو, فتنہ چھوڑ دو. بس قبر میں جانے والے ہو, قبر میں جانے والے ہو, قبر میں جانے والے ہو, تو پھر کیوں نعرہ لگا رہا ہو ایسا جس کا قبر میں جانے والے ہو؟ فتنہ چھوڑ دو ملا طاہر. مت کرو. تو پھر شمسی صاحب بہت بڑے شاعر ہو اور ہندوستان کے مانے ہوئے مناظر ہو, اور آپ کو میں مناظر ہوں کہ نہیں ہوں, لیکن فتنہ چھوڑ دو. وکالت کا ملا ہو آپ کے پیر صاحب, فتنہ چھوڑ دو. دیوبندیت سے جو تم وکالت کر رہے ہو, دیوبندیت کی جو دلالی کر رہے ہو, دلالی کرنا بند کر دو. اور آپ کو نذرانہ ضرور ملتا ہوگا مسولی میں لمبا چوڑا, کیونکہ حضرت کی وہاں وکالت کر رہا ہوں. مجھے نذرانہ مسولی میں ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ میں مسولی کے در کا کتا ہوں, تم نہیں جانتے ہو. میں مسولی کی بارگاہ نہیں محدث کبیر پہ وہ ناز کر رہے ہیں. محدث کبیر مارا شریف نہیں جاتے. تم کیا بول رہے ہو؟ یا پھر آگے حضور محدث کبیر پہ نہیں, تم آگے حضور محدث سے تم ایک موضوع پہ تمہاری ہمت, تمہاری اوقات نہیں ہے بات کرنے کی. شریف جانا یار, ان کو لے کے جاؤ. مارا تو میں نے کہا اب آگے مارا شریف, مارا شریف لے کے جاؤ محدث کبیر کو. اور تم بی جے پی کے پروکتاؤں کی طرح تم ادھر ادھر بھاگو گے, میں جانتا ہوں تم بھاگو گے. تمہارے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں ہے. تم ایک موضوع پہ ٹک کر کے بات کر لو, میں تم کو جان جاؤں گا کہ تمہاری حیثیت ہے, تمہارا مبلغ علم کیا ہے, تمہارا مبلغ علم کیا ہے. سنو, تمہارا مبلغ علم کیا ہے وہ تم کو پتا چل جائے گا. ایک موضوع پہ صرف رہ کر کے بات کر لو. یہ بات نہیں کرنا تھی. آپ پہلے بدائی والوں کو منع کرو. مارے صاحب کو لے کر وہاں جائیں گے. بدایوں شریف پہ آگے کو دھکا دے یار. مارے والے کیا بدائی والوں کو دھکے دے کے منگائیں؟ جب تائیدار اہل سنت اسد العلماء امام کیا نام ہے امام اسید الحق صاحب بدائنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے, تو ان کو منع کرو وہ یہاں نہ آئے تو ہم اپنے والد کو لے کر مارے آئیں گے. یہ کون سی بات ہے؟ میں نے کہا اب آگے بائی کاٹ کرو. تم ایک تمہاری اتنی ہمت. حضرت حسین منصور اللہ پر بھی کفر کا فتویٰ لگا تھا, آپ کے صرف کو کافر منواؤ گے. اور قاضی رئیس صاحب جو دنیا کے سب سے بڑے مفسر ہیں آج کی تاریخ میں, پوری دنیا میں 2 بار تفسیر بیان کر چکے ہیں. اسماعیل حبیب مسجد کے امام, ان کو گمراہ ٹھہرا دیا کہ علماء کونسل میں بیٹھتے ہیں. جب بیٹھنے پر گمراہ ٹھہرایا تو علماء کونسل جیسا مزاج تو جامعہ ازہر مصر کا, وہاں جانے والا گمراہ کیوں نہیں ہوگا؟ 2 سال پڑھنے والا گمراہ کیوں نہیں ہوگا؟ نمازیں پڑھنے والا گمراہ کیوں نہیں ہوگا؟ جب ایک طرف جامعہ ازہر جا رہا ہو تم اور دوسری طرف علماء کونسل پر فتویٰ, وہ تو وہاں نماز بھی نہیں پڑھتے, علماء کونسل میں خالی بیٹھک کرتے تھے, تو اس ان کے پیچھے فتویٰ لگا دیا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, یہ دیوبندیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. اور جامعہ ازہر میں کون سے بریلوی ہوں گے, کون سے حشمتی ہوں گے؟ وہ گئے تھے نا شایان رضا صاحب مشاہدی, وہ مشہور بھیا کے لڑکے, کیا پیلی بھیت والوں سے توبہ نہیں کروائی؟ لیکن ایک کمی کلمہ نہیں پڑھوایا, نکاح نہیں کروایا. ابھی باقی ہیں شرح کلیت ان میں بھی آ رہی ہے پیلی بھیت والوں میں. جیسے یہ کٹر پن جب ہی ہوتا کہ اسے کلمہ پڑھواتے اللہ اعلان اور کہتے نکاح کرو. جامعہ ازہر گئے تھے کہ ہمارے والد سلطان المناظرین مولانا مشاہد رضا خان صاحب نے اس کو کہا تھا کہ بیٹا میں تجھے وہاں بھیجتا جامعہ ازہر, لیکن وہ آزاد ماحول ہے. یہ ان کے لڑکے نے بتایا. میں بولوں اب میں بولوں اب بتاؤ. میں بولوں ماشاء اللہ بڑی لمبی تقریر کی آپ نے. میں نے بہت ساری باتیں بول دی تاکہ دماغ خراب ہو جاتا. اب میں بولوں؟ ہاں بولو. ہاں اب بولنا مت. میں کہہ رہا ہوں میں نے جب فون کیا تو کہا کہ حفظ الایمان کی عبارت پہ مجھ کو بات کرنی ہے, اور حفظ الایمان کی عبارت پہ آپ دلالی کر رہے ہو, ان کی وکالت کر رہے ہو. نہیں میں نے دلالی کی, پھر بول دیا میں نے بتایا صحیح لکھا ہے. کیا صحیح لکھا ہے؟ نہیں میں نے کہا کہ صحیح لکھا ہے. ارے جب آپ کہہ رہے ہو کہ کیا نام ہے اس نے ہمارے سامنے قرآن کی آیت ہے نا, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر تمہارے کسی معاملے میں تنازع ہو جائے تو قرآن میں اور حدیث میں اس کا حل دیکھو. ان کنتم تؤمنون باللہ, اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو, والیوم الآخر, آخرت پر ایمان رکھتے ہو. ہو گئی بات. میں یہ بول رہا ہوں کہ کفر لزومی اور کفر التزامی کا مسئلہ آپ جانتے ہو. بولو اب میری باری ہے نا, میری باری ہے نا. کہنا کہ مجھے حضرت جبے پر نہ نہیں پھر اس پر زبردستی اڑے رہنا,
کہ یہ معنی میں کہا تھا، وہ معنی میں کہا، جیسے ارشاد القاضی کہہ رہا حدیث کا حوالہ دے کر. میری بات ہے نا، میں بولوں نا؟ ہاں ہاں بولو. میرا وقت ہے. جب اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان کی عبارت میں اس نے کفریہ عبارت لکھی، ان باتوں کو کون مانتا ہے یار؟ نہ عوام جانتی ہے ان باتوں کو، نہ سمجھتی. ایک دم رک جائیے. اچھا رکیے نا بھائی، آپ رک جائیے. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے رجوع کر لیا ہے اشرف علی تھانوی نے، اور آپ بسط البنان کا حوالہ دے رہے ہیں مجھ کو. بسط البنان میں اشرف علی تھانوی نے یہ لکھی کہ میری نیت میرے ذہن و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہے. تفسیر علم نشرہ کا حوالہ یاد آ گیا. امام المحققین حضرت علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ 170 میں لکھا، جلد دوم پڑھ لینا آپ، جلد دوم لکھا ہے کہ جس کافر کا کفر پر مرنا یقین نہیں، یعنی جو پیدائشی کافر ہو، صاف لکھا ہے، جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں، اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے. صفحہ 170 جلد دوم تفسیر علم نشرہ پڑھ لو. علامہ نقوی خان نے کتنی بڑی بات لکھی ہے. یعنی بہت اچھی بات لکھی ہے، بہت اچھی بات لکھی ہے کہ نہیں؟ پھر اب کیا آپ کو یقین ہے کہ تھانوی صاحب کی زبان پہ کلمہ نہیں آیا، توبہ نہیں کی؟ آپ کو کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ اب بتائیے کہ صریح کفر کے بعد جو ہے وہ ڈھائی پہ اڑا رہا ہے، تو کیا مطلب آپ اس کو مانتے ہو؟ بیٹھے ہوئے تھے یا دیکھ رہے تھے کیا کر رہے ہیں، کیسے ہیں؟ مطلب یہ کہ صریح کفر سے جو ہے پوری اپنے کیا نام ہے ایک مذہب کو جو ہے دے دیا، اور غیب والی بات ہو گئی نا، عقیدہ قائم کر دیا. تو آپ کو تھوڑی معلوم ہے. اچھا گمان لگانا چاہیے بس. میں بتا رہا ہوں اپنے پورے مذہب کو جو ہے یہ عقیدہ دے دیا کہ ایسا علم تو فلاں 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 فلاں، یعنی رذیل چیزوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو تشبیہ دیا. آپ دیکھیے، تو اب یہ بتائیے کہ جب اللہ میاں کہنے پر سلطان المناظرین حضرت مولانا انتخاب عالم قدیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیجیے نا، ہم کو بولنے دیجیے، ہم کو بولنے دیجیے. جب آپ نے بہت لمبی تقریر کی ہے، تھوڑا سا مجھے دیجیے وقت تو میں آپ کو بتاؤں. اچھا بتا. آپ کیا نام ہے علم نشرہ کا حوالہ دیں، پھر اس کے بعد انتخاب قدیری کا حوالہ دیں. کس کا حوالہ، میں ابھی ادھر نہیں جانے کا. میرا موضوع ہے اشرف علی تھانوی کی حفظ الایمان کی عبارت. حفظ الایمان کی عبارت پر جب اشرف علی تھانوی نے صریح کفر کیا، اور اس صریح کفر کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری دیوبندیت اس عبارت کو صحیح مان رہی ہے کہ نہیں، جو تھانوی صاحب نے لکھا وہ صحیح لکھا. اچھا، بسط البنان میں اس شخص نے یہ بات لکھی ہے کہ میرے ذہن و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہے، اگر ایسا کوئی سمجھتا ہے تو میں اس کو خود کافر مانتا ہوں. تو اشرف علی، ہاں لیکن میرا مطلب ہی نہیں ہے. ہاں میرا مطلب نہیں ہے، اگر ایسا کوئی ذہن و گمان رکھتا ہے تو میں اس کو خود کافر مانتا ہوں. تو گویا البتہ اشرف علی تھانوی نے تو خود سے اپنے اوپر کفر کا فتویٰ لگا لیا نا، اور لکھا بھی ہے تو جھوٹ بول رہا ہے نا. چلو یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. اگر وہ یہ کہتا، میں وہی جانتے کو جھوٹ بول رہے تھے. ارے یار سیدھی بات ہے. تو آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہو اسی عبارت پہ، جب میں پڑھ رہا ہوں پھر عبارت پڑھ رہا ہوں. سنو پھر، یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس سے بعض علوم غیبیہ مراد ہے یا کل غیب. اب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے یعنی کل علم غیب کی تو نفی کر دی. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے، معاذ اللہ، یعنی حضور کے علم غیب کی کوئی خاصیت، کوئی تخصیص ہی نہیں ہے. پہلے تو یہ کہا ایسا علم غیب تو زید و امر، بلکہ ہر سبی و مجنون، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. اب ابھی آپ نہیں پڑھ رہے ہو معاذ اللہ، اس لیے کہ پہلے بار تو میں صحیح. اگر کوئی ظاہری ترجمہ کر دے جیسا کہ آپ چلو گے ایسا ظاہر، چلیے آپ اس کا ترجمہ آپ صحیح ترجمہ کر دیجیے. آپ نیت نہیں مانے. اب سن ذرا یہ بتاؤ، جو سورہ فتح کی پہلی آیت کا یہ ترجمہ کرے. اب جواب آپ دینا بھائی، 1 منٹ کا کام. اسی عبارت پہ آپ ترجمہ کر دیجیے نا. اسی عبارت سے متعلق ہے. ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے، شریف فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ. لیکن اس کی نیت یہ کہ نبی معصوم ہے، لیکن ظاہری ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے. یہ بات ہو گئی. اب اس کا جواب دو جس کی یہ نیت ہو کہ نبی معصوم ہے، لیکن ظاہری ترجمہ کیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے. وہ اس ترجمے پر بھی علماء کافر ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. جیسے مفتی صاحب روشن پور امراض آباد میں لگایا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کیا نام ہے، وہ کیا نام ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جب وہ کنز الایمان شریف پڑھیں گے تو انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب آپ کے اگلوں کے پچھلوں کے گناہ معاف کیے، لیکن ان کے والد نے صفحہ 116 میں یہ ترجمہ کیا تفسیر علم نشرہ میں کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیا. اب کیا نیت مانو گے؟ تو ہمارا یہ کہنے کا مطلب ہے نا کہ بے شک ان کی نیت صحیح ہے، نبیوں کو معصوم مانتے، لیکن ظاہری ترجمہ ہے. لیکن شریف الحق امجدی صاحب یہی لکھتے ہیں کہ ظاہری ترجمے پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا. لیکن آج کل کے مولوی تو کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے ظاہر پر. یہاں پہ ظاہر ہے نا، یہ کیا نام ہے حفظ الایمان کی عبارت
نہیں تو وہاں ظاہر وہ اس ظاہر پر بھی ترجمے پر فتویٰ لگاتے ہیں علماء. نہیں وہاں میں دیکھیے کہتا بھی ہوں کہ بھائی ان کی یہ نیت نہیں ہے کہ نیت وہاں پہ 1000 تعویل کی گنجائش ہے. تک کہتے ہیں 1000 تعویل کی گنجائش ہے. اور اشرف علی خان میں تفصیل ہمیشہ کتنی بکے گی دیکھنا آپ. حوالے پہنچ چکے ہیں بہت زیادہ کہ یار واقعی انہوں نے کیا بتاؤں یار تم جٹھائی پہ یار دیوبندیت کی دلالی چھوڑ دو دلالی. مرنے والے ہو چھوڑ دو قبر میں جانے والے ہو. مان لو کہ